अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। आज सदर और वजीर आज़म ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एवाज से नवाजा है। ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी मौका है और पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ भी है और ये इस बात का भी एतराफ़ है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, जो अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने जो किरदार अदा किया है ये पाकिस्तान की तारीख में भी याद रखा जाएगा और ये जो जंग लड़ी ये तारीख में याद रखी जाएगी, जंगों की तारीख में याद रखी जाएगी। जदीद ज़माने की जदीद जंग में पाकिस्तान की कामयाबी और इस जंग में फ़तह को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत से 71 का बदला ले लिया है। पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं वो उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, वो सियासी मामलात हों, वो माशी मामलात हों, तो इस पर बात करेंगे। हमारे पास से एक बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, बहुत काबिल और बहुत ज़बरदस्त तजज़िया करने वाले लोगों का पैनल मौजूद है। लेकिन इससे पहले एक और मामला जो आलमी सतह पर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है, लेकिन पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब भी है। लेकिन पाकिस्तान हो या इस्लामी दुनिया, पूरी की पूरी या पूरी दुनिया इस मामले में कुछ भी करने से बिल्कुल कासिर है। ये एक टेस्ट केस है इस जदीद दुनिया का और ये मामला है फ़लस्तीन का। फ़लस्तीन की सरज़मीन पर जारी इंसानी अलमिया ये न सिर्फ एक सियासी तनाज़ा है बल्कि ये इंसानियत के ज़मीर का भी एक इम्तिहान है। न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी से अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों तक फ़लस्तीन के हक़ में उठने वाली आवाज़ें कभी बुलंद होती हैं तो कभी दब जाती हैं और कभी मुनाफ़क़त के पर्दे में दब जाती हैं। हम एक ऐसी दुनिया के बासी हैं जो नारे तो बहुत लगाती है लेकिन अमल के मैदान में खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी हमदर्दी की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इसराइली फौजियों की कार्रवाइयों ने 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जानें ले ली हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। नेतन्याहू का ये बयान कि गजा पर मुकम्मल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के 2 रियासती हल के बयानिए की तौहीन है ही नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों के बुनियादी हुकूक पर एक खुला हमला भी है। गजा में इमदाद की तरसील नामुमकिन बनाई जा चुकी है। इसराइली नाकाबंदी ने खुराक, पानी और अद्वियात की सप्लाई रोक दी है, जिससे गजा कहत के दहाने पर पहुंच गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस हफ्ते गजा में दाखिल होने वाली इमदाद फ़लस्तीनियों तक नहीं पहुंची। अस्पताल ईंधन की कमी के बायस बंद हो रहे हैं और बच्चे भूख से मर रहे हैं। यह कोई हादसाती बहरान नहीं है बल्कि एक दानिस्ता पॉलिसी है जो फ़लस्तीनियों को मौत के मुंह में धकेल रही है। फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की कोशिश एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। सदर इमानुएल मैक्रोन ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर 17 जून को अक़वाम मुत्तहिदा में अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की, जिसका मकसद फ़लस्तीन को आलमी शनाख्त दिलाना है। यूरोपीय ममालिक जैसे बेल्जियम, पुर्तगाल और आयरलैंड इस इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई फ़लस्तीनियों के हक़ में एक मुखलिस कोशिश है या मग़रिबी ममालिक की सियासी चाल? नाक़दीन का कहना है कि यही ममालिक इसराइल को अरबों डॉलर की फ़ौजी इमदाद फराहम करते हैं जो उनके दावों की मुनाफ़क़त को बेनकाब करता है। चीन ने फ़लस्तीन के हक़ में दो टूक मौक़िफ़ अपनाया। चाइना डेली के मुताबिक चीन ने गजा को फ़लस्तीनी सरज़मीन का लाज़मी हिस्सा करार देते हुए इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की मज़म्मत की है। दूसरी तरफ भारत की इसराइल के साथ बढ़ती क़ुर्बत ने उसे आलमी तन्हाई से दोचार किया है। फ़लस्तीनी तनाज़े में इस्लामी दुनिया के किरदार का अगर हम जायज़ा लें तो कुछ ममालिक और तंजीमें फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाती हैं, लेकिन मजबूरी तौर पर कोई ठोस फैसला कुन या हकीकी मदद के इक़दाम जो हैं वो नज़र नहीं आते जो फ़लस्तीनियों की ज़मीनी सूरत हाल को बदल सके। ताहम ये बयानात ज़्यादातर रस्मी हैं और ज़मीनी सतह पर इनका कोई ठोस मुकाम या कोई ठोस तब्दीली लाने वाले ये इक़दामात नहीं हैं। सऊदी अरब ने अमरीकी सदर से गजा में जंग रोकने और फ़लस्तीनी मसले के हल का मुतालबा किया, लेकिन सऊदी अरब की इसराइल के साथ गैर रस्मी क़ुर्बत और इब्राहिम एकॉर्ड के तहत दीगर अरब ममालिक के इसराइल को तस्लीम करने के अमल ने इस मौक़िफ़ की साख को नुकसान पहुँचाया है और इसे कमज़ोर किया है। आज की तारीख़ तक इस्लामी दुनिया का कोई एक इक़दाम ऐसा नहीं जो फ़लस्तीनियों की ज़मीनी सूरत हाल को बदलने के लिए हक़ीक़ी तौर पर शुमार किया जा सके। इसराइली बच्चे, ख़वातीन कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है और बेशक अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। लेकिन यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है, देखना होगा कि ये तब्दीली कितनी हकीकी है, और वो ये कि नेतन्याहू अब ख़तरे में है।
گزشتہ ہفتے امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطی کے دورے کا اختتام کیا جہاں انہوں نے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ معاہدے کے سوا سب کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، سب سے بات چیت کی، لیکن اسرائیل کو نہ تو اس میں مدعو کیا اور نہ ہی سعودی عرب میں دیے گئے اپنے اہم خطاب میں اسرائیلی مفادات کا کوئی ذکر کیا۔ اس سرد مہری کے بعد ٹرمپ نے ایران کے ساتھ نئے جوہری مذاکرات کا اعلان کیا ہے، حوثی باغیوں کے خلاف امریکی مہم روک دی ہے اور غزہ سے امریکی اسرائیلی یرغمالی ایڈن الیگزینڈر برگ کی رہائی کے لیے اسرائیل کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ مائیکل اورون، سابق اسرائیلی سفیر برائے واشنگٹن، نے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ اسرائیل میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ در حقیقت ٹرمپ کی غیر متوقع اور سوداگرانہ طبیعت کے پیش نظر ان کے نزدیک کچھ بھی غیر متوقع نہیں تھا۔ پہلی مدت میں جب صدر ٹرمپ منتخب ہوئے تو وہ ایک باہر سے آئے ہوئے صدر تھے۔ ٹرمپ کو بین الاقوامی توثیق اور کامیابی درکار تھی۔ باہر سے آنے کا مطلب یہ کہ وہ روایتی سیاست کا حصہ نہیں تھے اور انہیں یہ موقع اسرائیل نے فراہم کیا کہ ابراہیم معاہدوں کی صورت میں وہ دنیا میں ایک اپنا مقام بنا سکتے تھے۔ غزہ کی جنگ اور اسرائیل کے جو علاقائی اہداف ہیں، اب صدر ٹرمپ اس میں ایک رکاوٹ بن گئے ہیں۔ اسرائیلی سفیر کا مزید یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں اب انتہا پسند عناصر کی اکثریت موجود ہے جو امریکہ کو بین الاقوامی وعدوں سے آزاد کروانا چاہتی ہے۔ نیتن یاہو کی ساری امیدیں ٹرمپ سے وابستہ تھی، لیکن ٹرمپ نے نیتن یاہو کی امیدوں پر نہ صرف پانی پھیر دیا بلکہ نیتن یاہو کی سیاسی مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نیتن یاہو کی شہرت دراصل دو دیومالاؤں پر قائم تھی۔ ایک یہ کہ وہ اسرائیل کی قومی سلامتی کے محافظ کے طور پر پہچانا جاتا تھا، دوسرا یہ کہ عالمی سیاست میں وہ ایک چالاک کھلاڑی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اپنی بات چیت میں بار بار وہ خود کو اسرائیل کا محافظ کہتا تھا، مگر حماس کے حملے کے بعد اس کی یہ شبیہ کھوکھلی ثابت ہوئی اور پھر ان کے پاس دوسری پہچان تھی اور وہ عالمی سطح پر ایک چالباز کھلاڑی کی پہچان۔ 2019 میں پوٹن اور ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے انہیں دکھایا گیا، جس پر نیتن یاہو کے سپورٹرز نعرہ لگاتے تھے کہ اس کا جو لیول ہے وہ کسی اور کا لیول ہی نہیں ہے۔ مگر وہ دن گئے جب عرب رہنماؤں کو لگتا تھا کہ اب واشنگٹن میں اگر اثر و رسوخ چاہیے تو نیتن یاہو سے تعلقات بنانا ہوں گے۔ اب ٹرمپ نے خطے کے فیصلوں میں اسرائیل کو خارج کر دیا، ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی رد کر دی اور غزہ کی جنگ ختم کرنے کے لیے انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح نیتن یاہو وہ طاقتور سفارتکار نہیں رہا جس پر اسرائیل فخر کرتا تھا، بلکہ اب وہ ایک کمزور سیاستدان بن کر رہ گیا ہے۔ تل ابیب میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرمپ کا پارٹنر نہیں بلکہ ٹرمپ کا نشانہ ہے۔ ایک سفارتی حکمت عملی کے طور پر اس نے ٹرمپ کے اعتماد کو بالکل اپنی آخری امید بنا لیا تھا اور اب اس کے پاس دوسرا رستہ نہیں بچا۔ مگر سوال پھر بھی یہی ہے کہ کیا امریکہ، فرانس بشمول دیگر یورپی اور اسلامی ممالک اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ فلسطینیوں کو انصاف دلا سکیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال رہے گا۔ اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں، میرے ساتھ حفیظ اللہ موجود ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں نون لیگ اور تحریک انصاف سے بھی ان کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ معذرت چاہتا ہوں، میں آپ تک آنے میں تھوڑی مجھے دیر لگ گئی۔ ایک تو سر یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کہ ہم ملکی معاملات پہ بات کریں، فلسطین کے معاملے میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ایک طرف فرانس جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ پورے یورپ کو متحد کرے گا کہ اب جہاں تک اسرائیل جا چکا ہے وہ ناقابل قبول ہے، اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی سرد مہری بھی اسرائیل کے لیے یا نیتن یاہو کے لیے نظر آ رہی ہے، تو کوئی تبدیلی نظر آئے گی ہمیں آنے والے وقت میں یا نہیں؟ ویسے تو اچھا کیا آپ نے انٹرو جو دیا ہے، میرے لیے بڑا ایجوکیشنل تھا اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی کمپریہنسو جو ہے اس میں ہائی لائٹ کیا، لیکن تبدیلی تو میرے نہیں خیال کے مستقبل قریب میں کوئی اس کا امکان ہی نظر آتا ہے، اور اس کے لیے کوئی تبدیلی لانے کے لیے یا ان ساری چیزوں کے رکاوٹ بننے کے لیے کوئی ارد گرد جو کوئی ایسی صورت ہو، کوئی ملک کو پہلے تو چلو تھا کہ جی اس کے ساتھ جو جھوٹی سچی ایک حزب اللہ لڑ رہی تھی، کوئی ایران کی طرف سے کوئی پریشر تھا، خیال تھا جی کہ جب یہ کچھ لڑائی بڑھے گی تو ایران جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس کے ساتھ ہیڈ آن لے گا، پھر ایران کے ساتھ ہم چشمے کیا کہنا چاہیے خیالات میں یا ہائپوتھیٹیکلی ہم یہ سوچتے تھے کہ روس اور چین بھی ایران کی ہمت کے لیے آئیں گے، اور پھر لیکن یہ وہ ساری باتیں تھیں
جو ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے طفل تسلیاں اپنی ذات کو دینے کے لیے ہم لوگ مسلمان سارے دے رہے تھے. جی مجھے تو کچھ خطرہ یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں جو ہے شاید حالات بگڑ جائیں، کیونکہ واشنگٹن کے اندر 2 اسرائیلی سفارتکاروں کا جو قتل ہے وہ مجھے 100% فالس فلیگ آپریشن لگتا ہے کہ اسرائیل پچھلے 5-6 دن سے یہ بار بار یہ سگنل بھیج رہا ہے کہ میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کرنے والا ہوں. انفیکٹ امریکن اخبار پرسوں چوتھ نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ نے یہ اطلاع دی ہے کہ عنقریب اگلے 3-4 دنوں میں اسرائیل جو ہے وہ حملہ آور ہونے والا ہے. اب اس سلسلے میں ظاہر ہے اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے انہوں نے 2 سفارتکار قتل کیے، تو غزہ کو ہم روتے تھے، اب ہمیں ایران کو بھی رونا پڑے گا اگر ایران کے اوپر اسے اس طرح بے ایمانہ حملہ کر دیا. لیکن اس کے باوجود جو آپ نے یورپین ملک ممالک کا کیا تو یہ منافقین کا ٹولہ ہے. یہ ساری دنیا میں جب یہ عراق کے اوپر آئے تھے، جب یہ لیبیا پہ گئے تھے، جب یہ سیریا کے اوپر آئے تھے، جب یہ ایران کے اوپر متحد ہو گئے ہوئے تھے، تو یہی زبان تھی، یہی لجاجت تھی، یہی ان کا ساری تھی. جو یہ ٹرمپ جو ہے اس لیے جی اسرائیل سے ناراض نظر آتے ہیں کہ انہوں نے عرب ملکوں کا دورہ کیا، اس لیے نہیں آتے کہ انہوں نے منہ سے کوئی بات نکالی ہے. آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ٹرمپ بھی وہ بھی اپسٹ نظر آتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اپسٹ نظر آتے ہیں، لیکن اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کو اپنا اظہاریہ بنائیں. تو یہ ایک بڑا کرائسس ہے. لیکن میں کچھ چیزیں اور دیکھ رہا ہوں جی. اگر اللہ کو منظور ہوا تو ترکی کا شام کے اندر آنا جو ہے یہ غیر معمولی واقعہ ہے. اچھا، ترکی کا ہمیشہ یہ کلیم ہے کہ جو اصل سلطنت عثمانیہ تھی، استنبول تو انہوں نے محمد فاتح کے وقت میں قبضہ کیا تھا، جو یہاں اٹھان تھی وہ حلب کے مقام سے تھی، اور یہی دمشق سے تھی، اور یہی سیریا سے تھی. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ سیریا ترکی کہتے ہیں، لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ فال آف دمشق جو ہے یہ تو ایکسس آف ریزسٹنس کا خاتمہ تھا. یہ اس کو آپ کس طرح سے نہیں یہ نہیں تھا. یہ دیکھیں وہ تو اس میں ٹھیک ہے کہ شروع میں ہمیں بھی یہی لگا، لیکن میں تو ایک لمحے کے لیے نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں اردوغان کا بہت بڑا بلیور ہوں. میں کہتا ہوں کہ ان سارے دیکھو آپ مت بھولیں کہ پاکستان ہے، نیوکلیر پاور ہے، لیکن بہت لیمیٹیشنز ہے. امریکہ نیوکلیر پاور ہے، کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. اسرائیل کے پاس کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے، یہ انہی کورسو کنڈیشن کے اندر اردوغان نے بنانی ہے. اردوغان جب انہوں نے دیکھا کہ جی اس وقت انہوں نے ساتھ طے کر لیا اور گھیر لیا حافظ اسد کو، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کو بھی شاید سرپرائز ملا ہو کہ بظاہر وہ مدد کرنے آئے ان کی امریکہ کی اور اسرائیل کی اور داعش کی اور سارے جتنی وہ 2-4 جو اس طرح کی تنظیمیں تھی، لیکن عملاً وہ آ کے سب کو ہٹا کے خود بیٹھ گیا اور ایک ایسے بندے کو بٹھائے جس سے واقف نہیں تھے، اسے بات نہیں کرنا چاہتے امریکہ. آپ اگرچہ سعودی عربیہ ملے ہیں جو ہے احمد محمد یعنی وہ بندہ ابھی 6 مہینے پہلے تک اس کے سر پر انعام تھا، امریکی انعام تھا، پرسن نان گریٹر تھا، انعام تھا، دہشت گرد تھا. وہ اب جی میں اس کو مکمل کر لوں 2 باتیں. تو یہ وہاں پہ اردوغان کر کے اسرائیل اس وقت پاگل ہوئے ہے. وہ ترکی کو، اور ترکی بہت بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے کہ اس میں نیوکلیر بم نہیں ہوگا، لیکن شارٹ آف نیوکلیر بم ترکی جو ہے وہ اتنا ہی لیتھل ہے جتنا کہ روس ہو سکتا ہے، امریکہ ہو سکتا ہے، چین ہو سکتا ہے، پاکستان ہو سکتا ہے، انڈیا ہو سکتا ہے. بڑے تکڑا ملک ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر، لیکن اب اللہ کرے یہ ایسا ہو کہ کوئی ایسی صورت ہو، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اردوغان جو کہ غزہ کے اوپر 2010 کے اندر اس نے اپنا ایک شپ بھیجا تھا مدد کے لیے، اور وہ شروع سے اس کے اوپر سٹینڈ لے رہا ہے. وہ اس طرح اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑے گا، ضرور کچھ سوچ رہا ہوگا. لیکن اللہ کو منظور ہے. ایک ہم نے ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ شاید بہت قتل عام ہوگا اور ان بیچاروں کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، لیکن لیٹس سی. میری تو یہ معروضات ہے، میرا خیال ہے کہ یورپین یونین کی منافقت جو ہے ان کو تو میں کسی خاطر لاتا نہیں ہوں، اور میں اس میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پہ جن کی جو مدد کے ساتھ اسرائیل نے فلسطینیوں کو اور لبنان میں اور ہر جگہ پہ قتل عام کیا. جی سر، بہت ویلیویبل آپ کا تجزیہ اس معاملے پر. اب گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں اور ملک کی طرف آتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ جناب ایک مرتبہ پھر مریم نواز صاحبہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ 9 مئی والوں نے وہی کیا
جو بھارت نے کیا. اب ایک ایسا موقع جہاں پر ایک اتفاق کی فضا قائم ہو سکتی ہے, ساری دنیا کو پاکستان اپنے سفیر بھیجے گا اور وہاں پر جا کے دنیا کو بتائے گا کہ پاکستان بھارت کا معاملہ کیا ہے, وہاں پاکستان میں یہ داخلی انتشار. اور دوسری طرف تحریک انصاف تیار ہے ایک اور احتجاج کے لیے. مریم صاحبہ کو سنیے. جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ انڈیا نے 6 اور 7 مئی کے شام کو حملہ کر کے کیا, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ شاید ہم نے زیادہ, ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو. کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا, دہائیوں میں نہیں کر سکا, وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دی. ان کا نشانہ بھی آرمڈ فورسز ہیں, اس کی تنصیبات تھی. اس سیاسی جماعت کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی. جی, سید علی بخاری صاحب اور قیصر احمد شیخ صاحب. علی بخاری صاحب تحریک انصاف سے اور قیصر احمد شیخ صاحب رہنما مسلم لیگ نون کے اور وزیر بھی ہیں. آپ دونوں کا بھی شکریہ. علی بخاری صاحب, سنا آپ نے مریم صاحبہ کو. اب یہ ٹمپریچر تو وہیں کا وہیں موجود ہے اور ٹھیک یہ کرائسس کا وقت تھا, اس سے گزر گئے. آج ہم نے اعزازات سے بھی نوازا, ہم اس کو 71 کی جنگ کا بدلہ بھی قرار دے رہے ہیں. لیکن جب ہم نارمل بزنس میں آتے ہیں سیاست کے, تو معاملات وہیں کھڑے ہیں جہاں پر کھڑے تھے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یار, بہت سمپل سی بات ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ مریم جیسی خاتون سے ایسے ہی چیزیں توقع کر سکتے ہیں نا, یا تو کہ بہت وہ ہائی فائی کوالیفائڈ ہو, کوئی یونیورسٹیز گئی ہو, کوئی انہوں نے انٹلیکچوئلس کے ساتھ گفتگو کی ہو, کوئی انہوں نے سیکھا ہو. وہ تو ایک گھر میں پیدا ہوئی ہے, وہاں سے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی. اور بائی دی وے ویسے میں یہ ایک ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, ان کے والد محترم جن کے نام پہ یہ کہتے ہیں ہم نے بڑی ووٹیں لی, اور جو 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہے اور ابھی بہار کے بھی ممبر آف نیشنل اسمبلی بنے ہوئے ہیں, مجھے ایک سٹیٹمنٹ ان کی دکھا دیں جو پچھلے دوران جنگ یا اس سے پہلے کی جب کرائسس آئے, حالات ہوئے, اور آج کی تاریخ تک ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے ان کی آن دا ریکارڈ. اینڈ آئی ٹیک فور ریسپانسبلٹی, اگر مجھے آپ دکھا دیں تو میں ذرا آپ کا بھی مشکور ہوں گا کہ ایک سٹیٹمنٹ ایسی ابھی تک نہیں آئی ان کی طرف سے جو انڈیا یا مودی کی بات کی ہو. اور اس کے ادر وے اراؤنڈ آپ دیکھیں تو دوسرے طرف عمران خان صاحب ہیں جو اتنی سختیاں, اتنی مار, اتنی قید و بند کے باوجود, جن کی زوجہ جیل میں ہے, جن کی بہنوں کو دھکے پڑ رہے ہیں, جن کے ورکرز ہم مارے کھا رہے ہیں, الیکشن جیت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جیل میں سے بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, انڈیا کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, یہ ہمارا دشمن ہے اور آگے بھی تیار ہو, اس پہ اعتبار نہیں کرنا, یہ دوبارہ آئے گا. سو دس از اے ڈفرنس بٹوین دا سائیکولوجیکلی اینڈ دس از اے ڈفرنس بٹوین دی ایجوکیشن اینڈ پیٹریوٹزم. اس کو پیٹریوٹزم کہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کو 9 مئی یاد ہے, ان کو ہمیں ان سے تشبیہ دے رہی ہیں. مجھے یہ تو بتا دیں کہ انہوں نے آج تک کبھی مودی کے بارے میں اسے بچر کا لفظ یوز کیا, بچر آف گجرات؟ انہوں نے کبھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا, یہ بتائیں, میں تو مریم کی بات کر رہا ہوں نا. مریم تو شہباز شریف کو بھی نہیں مانتی جتنا میرے پاس انفارمیشن ہے یا نالج ہے. وہ تو نواز شریف صاحب کو ہی بات جگہ کہتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب کی اور ان دونوں کی سٹیٹمنٹس دکھا دیں, باپ بیٹی کی, آر ایس ایس کے حوالے سے بات کی انہوں نے. سو دیر از نتھنگ آن دا ریکارڈ. مجھے تو نہیں پتا, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا اگر آپ ایسی بات کریں گے. لیکن یار یہ جیسے تیسے بھی ہے, یہ بھی جیسے تیسے بھی ہیں. دیکھیں اب آپ جیسے تیسے بھی ہیں, وہ سی ایم کی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور پاکستان کا 60% پاپولیشن جو ہے پنجاب میں ہے. اور ان کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اب میں تو الٹیمیٹلی پھر یہی کہوں گا ایز اے سیاسی ورکر یا ایک اسٹوڈنٹ سیاسی ہونے کے ناطے میں, کہ کیونکہ ان کو تو یہ چیز سوٹ ہی نہیں کرتی کہ یہ ہیٹ کم کی جائے, کیونکہ یہ تو فارم 45 کی نہیں, فارم 47 کی پیداوار ہے. ان کو تو پتا ہے باپ بیٹا چاچا بھتیجی بھائی کزن سارے ہارے ہوئے بیٹھے ہیں, تو جب بھی ٹیمپریچر نارمل ہوگا تو ان کی تو جگہ ہے کوئی نہیں. میں سمجھ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام یا یہ تمام جو ماحول یہ بنا رہے, نہیں بنا رہے گا, اور آپ لوگوں کو ریلیف مل گیا تو ان کے لیے مشکل ہوگی, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ. قیصر احمد شیخ صاحب, سر کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے ایسے ماحول میں جہاں پر چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں, جہاں بات چیت کے راستے کھل سکتے ہیں, وہاں پر پھر سے ایسے بیانات کا سامنے آ جانا, اطراف کی جانب سے ہی, وہاں سے بھی آ رہے ہیں, لیکن کیونکہ آپ حکومت ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ ملک میں استحکام ہو, معیشت بھی بہتر ہو, دفاع بھی بہتر ہو, تو ایک اطمینان کی فضا رہے. کیوں نہیں چاہتے آپ لوگ کہ اطمینان ہو ملک میں؟ نہیں دیکھیے, ہم تو ہر صورت میں چاہتے ہیں اور چاہتے رہے. ہم نے کئی بار ان کے پاس ہاتھ بڑھایا دوستی کا اور چارٹر آف
اکانومی کا، اور ہر جگہ کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ مجھے بتائیے، میں نے کوئی 20 بار پروگراموں میں کہا ہے، اور جب آج سے نہیں 2014 سے، اب دیکھیں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، یہ کیا ہوا، پریزیڈنٹ شی نے آنا تھا 2014 میں، انہوں نے دھرنا دیا ہوا. شیخ صاحب ایک چیز اور ایڈ کر دوں، آپ ہی بولیے گا کہ ایک تو ہوتا ہے سیاسی تنقید کرنا، ایک یہ کہنا کہ ہمارا ایک ازلی دشمن، بدترین دشمن، اس کے ساتھ آپ اپنے سیاسی مخالف کو ملا دیں، یعنی آپ اسے غدار بھی ڈکلیئر کر دیں، آپ اسے ملک دشمن بھی ڈکلیئر کر دیں اور اس حد تک چلے جائیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور مل کے بیٹھو، خاص پر یہ موقع ہے. دیکھیں کتنا کھل کے، ہم نے تو ان کو بار بار کہا کہ آپ آ کے دیکھیں، کتنی آپ نے دیکھا کوئی ریلیاں نکالی انہوں نے فوج کے حق میں. فوج کے لیے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے نا ان کے اپنا ہی، تو کچھ ان کے بعد وقت تھا دعویٰ کرنے کا کہ کھل کے آ جاتے. اور ملک کا سٹیک ہے نا، آپ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، ہم سے 6 گنا آبادی کا ملک ہے، اس کا دفاعی بجٹ جو ہے ڈیفنس کا بجٹ ہم سے 10 گنا ہے. اگر ہمارا $8.5 ارب ہے تو ان کا $83 بلین ہے. ان کی اکانومی ہم سے 12 گنا ہے. اگر ہماری اکانومی $400 ملین ہے تو ان کی $4.2 بلین. اس کے باوجود جتنا دلیری سے اور جس طرح ہم نے ان کو ڈیفینڈ کیا، کیا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اس موقع پہ کھل کے سپورٹ کرتے اور زیادہ سے زیادہ پاکستانیت کا انہوں نے بالکل میرے سامنے کی ہے اسمبلی میں، کوئی یہ نہیں پچھلے آخر میں، لیکن ان کو چاہیے تھا، اور یہ موقع تھا ان کے لیے. ہم تو ان کو کہتے رہے کہ مل کے آئیں، یہ ایسا تھا کہ ملک ایٹ سٹیک تھا نا، جو جس طرح حملہ کیا انڈیا نے. ٹھیک ہے، ہمیں بالکل آپ کو نہیں لگتا چاہتے ہیں کہ مل کے کام کریں. مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد حفیظ اللہ نیازی صاحب سے اس پہ پوچھ لوں گا. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے، یعنی عمران خان کا ٹویٹ آنا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا کہ تمام جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے بھرپور اس میں سپورٹ دی اور ان کا شکریہ ادا کرنا، یا شہباز شریف صاحب کا کہنا کہ یہ سوشل واریئرز جو ہیں ان کو شاباش دینا، تو یہ ساری چیزیں آپ کی طرف سے ہیں. دوسری طرف وہاں سے بھی کمزوریاں موجود ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال میں اتنے سخت بیانات جو آرمی چیف کے متعلق ابھی دے دیا عمران خان صاحب نے، نہیں دینے چاہیے تھے. تو یہ ہیٹ کیسے کم ہوگی اور کتنی ضروری ہے ملک کے لیے کہ ہیٹ کم ہو؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ایک طرف مریم صاحبہ کی گفتگو سنا دی میں نے آپ کو، دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ خان سے ملاقات کراؤ ورنہ IMF کے جو مذاکرات ہیں اس میں نہیں بیٹھیں گے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ مذاکرات کی باتیں، جو حکومت سے مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. تو ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں، ایک طرف جھوٹ کا، یعنی تحریک انصاف کے اندر بھی کئی مسائل ہیں، تحریک انصاف حکومت کے درمیان یہ ایک عجیب سا ماحول جو حفیظ اللہ نیازی صاحب بنا ہوا ہے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف یہی مومنٹم برقرار رہے، لیکن خود تحریک انصاف کو یہ بات سمجھنے اور اسے اوور کم ہونے میں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ میرا خیال میں عمران خان صاحب کے پاس کوئی کنفیوژن ہے. میں ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت ایک مقبولیت دے رکھی ہے یا ایک سپورٹ ہے ان کے پاس، اس لحاظ سے ان کی سیاست جو ہے اس کے مطابق وہ بریلینس سے خالی ہے. بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک عامیانہ جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ بھی وہ بنانے سے قاصر ہے. ویسے عمران خان صاحب کی کمزوری بھی یہی ہے کہ وہ پولیٹیکل سیاسی انیپٹنس ان میں بہت زیادہ ہے. لیکن قطع نظر اس کے کہ دیکھیں اس مقبولیت کے ساتھ وہ چاہتے تو مخاصمت کو بھی کسی خاص پیمانے پہ لے جا سکتے تھے اور مفاہمت میں بھی کر سکتے تھے. اب ایک طرف سے انہوں نے ایک ٹیم چھوڑی ہوئی ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ریلیشن بھی اچھے ہوں اور ان کی گڈ بکس میں ہو، اور وہ ہمیشہ جو ہے سارا دن وہ رت پر لسان لیتے ہیں، مدح سرائی کرتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور ان کے بارے میں روزانہ نئی سے نئی اچھی بات بتاتے ہیں. دوسری طرف انہوں نے جو ان کے جو مخلص لوگ ہیں، جو فیملی ہے، جو کوئی رشتے دار ہیں، ان کو بتایا ہوا ہے کہ نہیں آپ ایک دباؤ کا بیانیہ رکھیں. اب قطع نظر رکھیے کہ دباؤ کا بیانیہ کارآمد ہوتا ہے یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کہ آپ اپنے سگوں کو تو ایسے بیانیے میں رکھیں جس میں ان کو مار بھی پڑ سکتی ہے، جیلیں بھی جا سکتے ہیں، وہ ذلیل بھی ہو سکتے ہیں، خوار بھی ہو سکتے ہیں، اور جن کو آپ نے بڑے بڑے عہدے اور رتبے دے رکھے ہیں
ان کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے ان کے کوزی رومز کے اندر ڈائلاگ کریں اور اچھے کمروں میں، ایئر کنڈیشن کمروں میں گرمی میں وہ بیٹھ کے جو ہے معاملات طے کریں. تو یہ اس طرح کا دوگلا پان ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس ہے کہ عمران خان صاحب کو نہیں چاہیے. کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہے، ساری قیادت جو ہے. کیونکہ وقت بھی کم ہے تو آگے بڑھوں گا. جلدی سے مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا عمران خان واقعی اویئر بھی ہیں کہ کیا کچھ چل رہا ہے باہر؟ کیونکہ ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں. تو پھر میں آگے بڑھوں، ذرا جلدی بتائیے گا مجھے. میرے لیے تو یقین آنے کا، میرے لیے تو یہ بھی ایک بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ایک اسٹیٹک آئے شور ہے کہ ایک بندہ جو ہے کہ میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں. مطلب اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں کس آئین کے تحت، کس قانون کے تحت. جیسے تیسی سیاسی جماعتیں، یہی سیاسی جماعتیں جنہیں آپ بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھے نہ بیٹھے ان کی بھی لمیٹیشن ہے، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی محدود ہے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ کہنا ہے کہ میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں، یہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ان کی کمزرفی اور ان کی نااہلی اور ان کے پاس میں نہیں خیال کہ میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. ٹھیک ہے، آپ فرمائیے گا سر. جناب علی بخاری صاحب، جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا، بات یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے قابل احترام ہے، لیکن ان کی بات سے میں 100% ڈس ایگری کرتا ہوں. جی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو وہ پرسنٹ ہی ہیں جنہوں نے 26 سال بلکہ اب تو 28 سال ہو گئے ان کو پارٹی بنائے ہوئے، اور اس ٹائم سے لے کے آج تک جو پارٹی کھڑی ہے انہی کی ویژن کے مطابق کھڑی ہے، انہی کو فالو کر رہی ہے. ایون میں اگر آپ سے آج بات کر رہا ہوں، آپ نے مجھے ایز اے گیسٹ بلایا ہوا ہے تو اس لیے کہ میرے سر پہ عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے، میں ان کا کینڈیڈیٹ تھا، میں ان کے ٹکٹ پہ اسلام آباد سے الیکشن جیتا. سو بات یہ ہے کہ وہ تو وہ شخص ہے جس کے ماننے والے تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کا اپنا بیٹا ان کو ماننے والا ہے، ان کے بجائے ان کو اس کو فالو کر رہا ہے. تو وہ آج پاکستان کا نہیں دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہر پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. ہم پارٹی ہماری جیل میں ہے، ہمارے بہت سے لوگ مین ٹاپ لیڈرشپ جیل میں ہے. شاہ محمود قریشی جیل میں ہے، ڈاکٹر صاحبہ جیل میں ہے، محمود رشید چودھری، اعجاز، ٹیما صاحب، a lot of persons are behind the bar. آج میں نے صبح 86 بندوں کی بیلیں کرائی جو 26 نمبر والے بھی تھی. اتنی فستائیت کے بعد، اتنے جبر کے بعد، اتنی لاقانونیت کے بعد بھی ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ all credit goes to us. باقی یار بات یہ کہ پولیٹیکلی جب بڑی پارٹیز ہوتی ہیں نا وہاں پر پولیٹیکلی تضادات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹیز ہے نا. ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے جمہوری حق رکھتی ہے. کیا مریم نواز صاحبہ میں اور چودھری نثار علی خان صاحب میں اختلافات نہیں تھے؟ کیا نون کے اندر جو ہے ان کے سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب میں اور مریم کے درمیان اختلافات نہیں تھے؟ کیا بے نظیر بھٹو شہید اپنی گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر عباسی اور ناہید خان تھے؟ کدھر ہیں آج وہ سارے کے سارے؟ بخاری صاحب سوال یہ ہے، ایسے چیزیں ہوتی ہیں. سوال یہ ہے پارٹی کی لیڈرشپ کہ جیل میں کیا ہوتی ہے. اس طرح سے آپ نے تو گراؤنڈ لوز کیا ہے نا. آپ نے پارلیمنٹس کو چھوڑا، آپ نے مرکز میں حکومت چھوڑی، پنجاب میں حکومت چھوڑی، اگلے الیکشن میں ہار گئے، ساری قیادت جیل میں چلی گئی، آپ تتر بتر ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے. تو آپ گین نہیں کرتے نظر آ رہے. یہی مومنٹم رہا تو ختم ہو جائے گا نا. احتجاج آپ کر نہیں پا رہے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے، پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے، جتنی باتیں آپ نے کہیں اسمبلی چھوڑنا، الیکشن میں جانا، پروٹیسٹ کرنا، سارا میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، میرے لیڈر کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو مجھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے. کیا نواز شریف صاحب نے ٹرین مارچ نہیں کی تھی؟ کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو ہے وہ لانگ مارچ نہیں کی تھی؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریکیں نہیں چلی تھی؟ یہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے. کیا نیلسن منڈیلا نے 2.5 سال قید نہیں کاٹی تھی؟ بات یہ نہیں ہے بھائی. بات یہ ہے کہ آپ اپنے سٹانس پہ کھڑے ہوئے، آپ کا سٹانس صحیح ہے یا نہیں. ہمارے سٹانس کو پورا پاکستان مانتا ہے. 8 فروری کو سارے کے سارے پی ٹی آئی جیت کے آئی. ایون ادروائز 86 سیٹوں پہ دھاندلی کرنے کے باوجود بھی آج سنگل میجورٹی پارٹی اکیلی پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ ہے. 100 سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں ہے، کے پی میں گورنمنٹ کا رہی ہے، 4 صوبوں میں، جی پی میں اور کشمیر کے اندر جو ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل واضح بخاری صاحب. بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سٹینڈز پہ کھڑے ہوئے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. سر آپ فرمائیے گا قیصر شیخ صاحب کہ وہ بھی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ بھی چلیں سیاست کر لیں گے، ایک دن تو الیکشن میں جانا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ جا کر آپ کو پھر پرابلم دے گی، اور پھر دوبارہ سے اگر ویسے ہی الیکشن ہوئے جیسے کہ پچھلی دفعہ ہوئے تھے تو وہ نقصان کا باعث ہوگا. تو معاملات کو پولیٹیکلی آگے بڑھانے کے لیے حکومت کیا سوچتی ہے سوائے بیانات کی؟ دیکھیے انہوں نے اپنی جو سیاست کی ہے نا، لیکن یہی کوئی سیاست ابھی بتا رہے تھے نا کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں بیٹھتے، ہم جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھتے. اب دنیا کی کوئی بھی نارم ہے
اس پالیٹکس کا. میں تو حیران ہوں کہ یہ کیا سیاسی پارٹی ہے جو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہی بیٹھنا نہیں چاہتی. بات کریں, ڈائیلاگ کے بغیر کوئی کبھی کام ہوتا ہے؟ پھر آپ بتائیے نیگیٹو پالیٹکس, آپ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ریمیٹنس نہ بھیجیں, آپ آئی ایم ایف سے جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں, آپ کوئی بھی احتجاج آپ کا کامیاب. یہ ایک وقت پاپولر, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاپولر پارٹی تھی فروری 2024 میں, لیکن بہت فرق پڑ گیا. اب سارا پاکستان نکلا ہوا ہے فوج کے حق میں. سر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, شیخ صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک, بہت بہت شکریہ قیصر احمد شیخ صاحب, سید علی بخاری صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب. وقت میرے پاس ختم ہو گیا, اور بے شک ہر ظالم کی مخالفت اور ہر مظلوم کی حمایت یہی ہر انسان کا عمل ہونا چاہیے اور ذکر ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.